Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode, another novel reading. सुल्तान साहब के घर के लाउंज में नीम अंधेरा सा था. बंगाली मुलाजमा पानी का ग्लास उठाए तख्त तक आई. वहां नगीना बेगम विराजमान थी. गांव तकिए का सहारा लिए वो एक पहलू के बल नीमतराज आंखें मूंदे तस्बीह के दाने गिरा रही थी. मुलाजमा खंखारी, आपकी दुआ का वक्त हो गया है बीबी. उन्होंने आंखें खोली. चेहरा नहीफ और कमजोर लगता था. सर पे पहना सफेद दुपट्टा, कलाइयों में सोने के कंगन और कंधों के गिर्द भूरी शॉल. वो बीमारी में भी लिबास का ख्याल रखती थी. हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से कोहनी के सहारे सीधी हो बैठी. मुलाजमा अदब से करीबी मूड़े पे बैठी. पानी का गिलास इन्हें थमाया और बॉक्स से गोलियां निकाली. ज़ियाद साहब बहुत परेशान लग रहे हैं. क्या ज़ियाद झगड़ा हुआ है माला बीबी के साथ? स्पाट अंदाज में पूछते हुए एक गोली नगीना बी की हथेली पर रखी. ठीक हो जाएगा, कोई हल निकाल लेंगे. उन्होंने गोली फांकी और पानी का ग्लास लबों से लगाया. हाथ कपकपा रहे थे. आपकी तबीयत कैसे संभलेगी? आखिरी हमला शदीद था, अमल उल्टा पड़ गया. ऐसा कभी कभार हो जाता है. उन्होंने अफसोस से नफी में सर हिलाया. फिर दूसरी गोली इसकी हथेली से उठाई. लेकिन इस बात को 3 महीने से ऊपर हो गए हैं. अब तक मोकलों की ताकत बहाल हो जानी चाहिए. उन्होंने ऐनक के ऊपर से उसे देखा और मुस्कुराई. वो बेहतर हो रहे हैं. उनकी आवाज सर्द सरगोशी जैसी थी. ऐसी सरगोशी जो तूफानी हवाएं करती हैं. अलबत्ता बंगाली मुलाजमा के चेहरे पे कोई खौफ था, न परेशानी. बस एक अकीदतमंदी थी और बहुत सा अदब. तुम्हारे घर में सब खैरियत है? उन्होंने मुस्कुराते हुए बगौर से देखा. वो भी मुस्कुराई. उसके होंठ मोटे और आंखें गहरी थी. आपकी दुआ से सब खैर है. इन बड़ी बड़ी सी आंखों में मायने खेज तासुर था. तभी मोबाइल बजने लगा तो उसने जल्दी से बाकी दुआएं नगीना बेगम की हथेली पे रखी और भाग के अंदर कमरे में गई. वापस आई तो एक स्याह स्मार्टफोन हाथ में था. तुम सुनो. उन्होंने उकताहट से हाथ झुला दिया. और कहो कि आजकल सरकार का कोई अमल नहीं करे. उसने सर इस बात में हिलाया. फोन कान से लगाया. दूसरी तरफ की बात सुन के उसने फोन नीचे किया और धीरे से बोली, एयरपोर्ट वाले ASF के ऑफिसर का फोन है. नगीना बेगम चौंकी. तेजी से कपकपाता हाथ बढ़ाया और फोन उसे खींचने वाले अंदाज में लिया. क्या बात है कुरैशी? उनका लहजा चौकन्ना था. सरकार, आपको डिस्टर्ब करने की मुआज्जत. वो बहुत अगीदत से बोला. आपने कहा था कि आपको इतला करूं अगर वो आदमी. रुक कर नाम पड़ा. माहिर फरीद इस मुल्क में दाखिल हो. वो सांस रोके सुन रही थी. वो आज सुबह पहुंचने वाली फ्लाइट में अपने भाई के साथ मौजूद था. उसने पासपोर्ट कंट्रोल डेस्क की लिस्ट में उसका नाम देखा था. नगीना बेगम की रंगत स्याह पड़ने लगी, ऐसे जैसे बहुत सा जहर पी लिया हो. उन्होंने फोन पर डाल दिया. वो कैसे आ गया? वो चल नहीं सकता था. वो बड़बड़ाई. चेहरे पे शदीद बेबसी और तकलीफ उभरी. मौक्कलों ने खबर नहीं दी? मुलाजिमा ने डरते डरते पूछा. उन्होंने बरहमी से उसे देखा. मौक्कलों के बस में सब कुछ नहीं होता. उनकी हर खबर दुरुस्त नहीं होती. मैंने भी कई दिन से उसकी खबर नहीं ली थी. सोचा था मसला नहीं करेगा. परेशान ना हो बीबी, वो क्या कर लेगा? उसने नरमी से एक और गोली सामने की. वो सब खराब कर देगा अंदरानी. उन्होंने 2 उंगलियों के पौधों से गोली पकड़ी और उसे बिना पानी के फेंका. हमें परेशानी भी थी और खौफ भी. वो सब खराब कर देगा. वो मुझे ढूंढ लेगा. फिर एक तासुब भरी नजर ज़ियाद के कमरे के बंद दरवाजे पर डाली. वो मेरे बेटे का घर नहीं बसने देगा. उसे खुश नहीं होने देगा. सब खराब कर देगा. अब आप क्या करेंगी? अंदरानी नामी मुलाजमा फिक्रमंदी से उन्हें देख रही थी. मैं वो करूंगी जो पहले नहीं हो सका. वो सीधी होकर बैठी और कपकपाते हाथों से तकिए के साथ रखा दूसरा फोन उठाया जो इनके आम इस्तेमाल में था. जब केंचुआ कुंडी में डाल के पानी में फेंका जाए और मछली उसको ना पकड़े तो क्या करना चाहिए? क्या कुंडी दोबारा से पानी में डालनी चाहिए? एक केंचुआ मेरे पास अभी है जिसे इस दफा वो जरूर पकड़ेगी. उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट दे रही. उन्होंने कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली और कश्माला के नंबर पे उंगली रखी. हेलो बेटा, कैसी हो? उनकी आवाज नरम और मीठी हो गई, जैसे शहद हो, जैसे मलाई हो. मुझे तुमसे एक काम था. ड्राइवर सफेद SUV खामोशी से चला रहा था. कार में हीटर की गर्माइश थी. अलबत्ता बाहर आज ज्यादा सर्दी ना थी. गदली धुंध ने सर्दी का तासुर दे रखा था. वो पिछली सीट पर बैठा बाहर भागते दरख्तों के झरोकों से नजर आती नहर को देख रहा था. उसने सफेद शर्ट के साथ स्याह सूट पहन रखा था. बाल माथे से पीछे को जमाए गए थे और
رخسار کا نشان ویسا ہی تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھا بیربل کھنکھارا. اس سے ملنے جس کے لیے میں آیا ہوں. ماہر ہنوز باہر دیکھتا رہا. بیربل اپنے بھائی کے حلیے کے برعکس جینز شرٹ کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا. گھنگریالے بال، ایک کان میں باریک کلائی میں بہت سے بینڈز اور لبوں پہ بکھری معنی خیز مسکراہٹ. اس کے گھر یا ورک پلیس؟ احتیاط سے پوچھا. ورک پلیس؟ جواب سپاٹ اور سنجیدہ تھا. بیربل نے مسکراتے ہوئے سہلایا. اکیلے چلے جاتے، میری کیا ضرورت تھی؟ تم میرے نرس ہو. ابھی تک شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا. تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم مجھے مورل سپورٹ کے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہو، لیکن نہیں. بیربل مزہ ہوا اور سر جھٹک کے باہر دیکھنے لگا. اب منظر بدل چکا تھا. بائیں طرف بہت سی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں. ویسے ماہر، وہ کچھ یاد کر کے کہنے لگا، تم اور میں کبھی ویکیشن پر نہیں گئے جیسے دوسرے بہن بھائی جاتے ہیں. میں پاکستان ہمیشہ اکیلا آتا تھا. یہاں پھر منہ کڑوا ہوا. مالک کے ساتھ زبردستی آنا پڑتا تھا. تم مالک کے ساتھ ویکیشن پہ کب گئے؟ وہ چونکے سے دیکھنے لگا. جب میں اپنی بیکری شروع کرنے جا رہا تھا اور مجھے پیسے چاہیے تھے، لیکن تم ساری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھے تھے. تب تم نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں نے مالک کو اپنے بزنس پلان پہ راضی کر لیا تو تم مجھے سرمایہ دے دو گے. کچھ یاد کر کے مسکرایا. مالک نہیں چاہتا تھا کہ میں استنبول میں بیکری بناؤں، اس لیے وہ مجھے کئی جگہوں پہ لے کر گیا کہ شاید میں استنبول کو بھلا دوں. ہاں، اور تم نے اسے بہت گھمانے کے بعد بھی اپنی ضد جاری رکھی. اس کی بات مان لیتے تو آج تمہاری بیکری کامیاب ہوتی. وہ افسوس سے سر ہلا کے پھر سے باہر دیکھنے لگ گیا. چند لمحے خاموشی سے گئے، پھر بیربل کی زبان پہ کھجلی ہوئی. اس کا رد عمل کیا ہوگا تمہیں دیکھ کے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں حلال کے لیے اسے ملنے جا رہا ہوں. بے نیازی سے شانے اچکائے بیربل اسے دیکھے رہ گیا. اس کی ورک پلیس تو کافی خوبصورت ہے. چند منٹ بعد وہ دونوں کار سے باہر تھے. بیربل اس کی ویل چیئر ڈھکے رہا تھا، ساتھ ہی گردن موڑے 27 سے اطراف میں دیکھ رہا تھا. وہ ایک مرمری فرش والی عمارت میں داخل ہوئے. اس کی ہدایت کے مطابق ویل چیئر پھر سیدھا لفٹ کی طرف لے آیا. وہ ایک مرمری فرش والی عمارت میں داخل ہوئے. اس کی ہدایت کے مطابق وہ ویل چیئر سیدھا لفٹ کی طرف لے آیا. اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے، آرٹسٹک. کیونکہ وہ آرٹسٹ ہے. ماہر کا لہجہ سپاٹ تھا. کوئی تاثر نہیں، کوئی جذبہ نہیں. لفٹ کے دروازے ایک مرمری سٹنگ روم کے دھانے پہ کھلے. بیربل ویل چیئر آگے لے آیا. سامنے انٹرکم پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو دیکھ کے شناسائی سے سر ہلایا اور فون اٹھا کے کچھ کہنے لگی. بیربل ابھی تک 27 سے اطراف میں دیکھ رہا تھا. خوبصورت ڈیکور، قیمتی پینٹنگز. تبھی وہ چونکا. ایک دم دائیں بائیں دیکھا. یہاں پودے نہیں ہیں. بے اختیار ماہر کو دیکھا. وہ سامنے آفس کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا. بیربل کے ذہن میں الارم سا بجا. ایک منٹ. وہ تیزی سے سیدھا ہوا. ہم کس سے ملنے آئے ہیں؟ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا، سامنے دیکھتا رہا. تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور ویل کی ہلکی سی آواز سنائی دی. بیربل فرید کی نگاہیں اوپر اٹھی. سامنے ایک سفید کافتان پہنے بوائے کٹ بالوں والی دراز قد عورت چلتی آ رہی تھی. اس کی چمکدار آنکھیں اسموکی میک اپ سے سجی تھی. کے فور کبیرہ. بیربل کے لب بے یقینی سے کھلے کے کھلے رہ گئے. ماہر نے چہرہ اس کی طرف جھکایا. زارا نے مجھے احساس دلایا کہ میرے اور کبیرہ سادان کے درمیان ایک چیز مشترک ہے. میں اسی کی کھوج لگانے آیا ہوں. خوش آمدید مسٹر ماہر فرید، پلیز اندر آئیں. ان کے استقبال کے لیے باہر آئے کبیرہ بیگم اب ان کے قریب آ چکی تھی. بہت سی کرواہٹ بیربل کے حلق میں گھل گئی. گدلی دھند میں ڈوبی شام سارے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی. مبین منزل کے پیچھے بنے کچن گارڈن میں بھی وہی دھند پھیلی تھی. وہاں زیادہ دور تک دیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن اگر تم دیکھو تو وہ گھاس پہ بیٹھی تھی، ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر پہنے، پیروں کی آلتی پالتی کیے. اس کی نظریں فاختہ کی قبر پہ جھکی تھی. جہاں تازہ گھاس اگا تھا، گود میں رکھا موبائل آج خاموش تھا. زیاد نے کالز اور میسیجز کرنا بند کر دیے تھے اور اسے یہی خاموشی چاہیے تھی. وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیا کرتی تھی اور دوسروں کی غلطیاں جلدی معاف نہیں کرتی تھی. کیا اسے اپنا برسوں پرانا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت تھی؟ وہ دھیرے دھیرے سرد تنکوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. ذہن دور کہیں پیچھے جا رہا تھا. 4 سال پہلے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسے اوشن ریسٹورانٹ کے لیے لاہور سے اسلام آباد آئے 1 سال ہو چکا تھا. اسے ریسٹورانٹ کی رینوویشن میں چند ماہ لگے تھے اور اب وہ مکمل طور پہ چالو ہو چکا تھا. البتہ ابھی تک وہ ایک کامیاب ریسٹورانٹ نہیں بنا تھا. ظہیر کے لیے وہ ایک ایسا کنواں تھا جو پیسے کھا رہا تھا لیکن پیسے واپس نہیں آ رہے تھے. وہ ان دونوں ماموں کے گھر کی بلائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی.
मामू पहले से किराया लेने पे राजी नहीं थे, लेकिन वो बिना किराए के रहना नहीं चाहती थी। सो बहुत बहस और तमहीज के बाद आखिर वो राजी हो गए। उसकी इनसे मुलाकात कम ही होती। वो सुबह से रात तक रेस्टोरेंट में हुआ करती थी और घर बस सोने के लिए आती। एक ऐसी ही रात वो अपने कमरे में सो रही थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। वो मोबाइल साइलेंट करके नहीं सोती थी। उसका मोबाइल एक दिन में कई दफा बजता था। कभी कंस्ट्रक्शन का कोई नया मसला, कभी फूड सप्लाई में गड़बड़, कभी जब वो रेस्टोरेंट से बाहर होती उसका फोन पे मौजूद सीसीटीवी कैमरों की ऐप इसकी तवज्जो ओशन से भटकने नहीं देती थी। 30 घंटे ने उसे जगा दिया। 11:30 का वक्त हुआ था और रेस्टोरेंट के हेड शेफ की कॉल आ रही थी। मैम, आप कहाँ हैं? वो जैसे चिल्ला रहा था। क्या हुआ? उसका दिल जोर से धड़का। रेस्टोरेंट के किचन में आग लगी है, हमने फायर ब्रिगेडियर को बुलवाया, आप जल्दी पहुंचे। कशमाला मुबीन को बात समझने में चंद लम्हे लगे और फिर वो बिजली किसी तेजी से बिस्तर से निकली। ओशन, जिसको उसने बहुत मेहनत से बनाया और सजाया था, उसमें आग लगी थी। 1 साल की मेहनत जल रही थी और तभी उसे कुछ याद आया। और मेरा ऑफिस, क्या वह महफूज है? अभी वहां आग नहीं पहुंची, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। ओ नो! तेजी से जूते पहने, दुपट्टा उठाया, पर्स लिए बाहर भागी। उसके ऑफिस में उसका लॉकर था जो इसके फिंगरप्रिंट से खुलता था। वो वहां नस्ब किया गया था, उसे इस वक्त निकाला नहीं जा सकता था। इसमें बहुत कुछ था, उसकी सेविंग्स, अहम डॉक्यूमेंट्स, बहुत सा कैश। वो सारा वक्त रेस्टोरेंट में होती थी और हर रेस्टोरेंट आने के तब अपने ऑफिस को महफूज तरीन जगह तस्वीर करती थी। लॉकर फायर प्रूफ नहीं था। उफ अल्लाह! वो तेजी से ड्राइव करती बार बार अपने फोन को देख रही थी। सांस फूला हुआ था, चेहरे पर अब भी एक्ने थी, अलबत्ता पहले से काफी कम। बाल कंधों तक आते थे और माथे पर बैंग्स की सूरत में कटे थे। स्टीयरिंग व्हील पे रखे हाथ कपा रहे थे। वो बार बार एक्सीलरेटर पे पांव रखती थी। स्पीड तेज थी। इसी लम्हे उसकी कार के सामने कोई तेजी से आया। बस एक लम्हा और उसने जोर से ब्रेक पे पैर रखा। टायर चिड़चिड़ाए, कार झटके से रुकी, उसका अपना सर जोर से ऊपर जा लगा। एयरबैग्स खुल गए। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया घूम गई। अगले ही लम्हे वो एयरबैग्स और सीट बेल्ट से खुद को आजाद करती तेजी से बाहर भागी। झटका खाने से कबल वो देख चुकी थी कि उसकी कार ने किसी को टक्कर मारी थी। वो एक आदमी था, लिबास से मलफूकुल हाल लगता था। वो कार से टकरा कर दूर जा गिरा था। खून का फवारा उसके सर से बह रहा था। एक औरत उसके पीछे भागती हुई आ रही थी। वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए इसको रोक रही थी। करीब आई तो सारा मंजर दिखाई दिया। खून में लथपथ आदमी, एक रुकी हुई कार जिसकी हेडलाइट्स रोशन थी और ड्राइविंग दूर खुला था, और एक परेशान सी लड़की जो जख्मी आदमी पे झुकी हुई थी। वो चीखा मारते हुए इसकी तरफ भागी। ये क्या किया? मेरे बंदे को मार दिया तुमने! उसने कंधे से पकड़ के कशमाला को परे हटाया। आई एम सॉरी। कशमाला मुबीन का सांस पूरी तरह फूल रहा था। हाथ पैरों में जान नहीं थी। आदमी सर पे हाथ रखे करा रहा था। कमाल, कमाल! औरत उस पर झुकी चीख रही थी। सर फटा है इसका, ज्यादा गहरी चोट नहीं है। इस जगह अपना दुपट्टा रखो, जल्दी रखो। चिल्ला के हदायत दी और जल्दी जल्दी दुपट्टे का गोला बनाकर उस पर रखने लगी। कशमाला ने सर उठा के सैर कर देखा। करीब में चंद दुकानें थी। लोग भागते हुए इस तरफ आ रहे थे। उसका हवास बहाल होने लगे। यहाँ थोड़ी देर में लोग जमा हो जाएंगे। रात के वक्त वो एक हजूम के घेरे में, हरगिज नहीं। उसको अस्पताल ले जाओ, करीब में अस्पताल है, और वहां जाकर मुझे कॉल करो। वो तेजी से उठ के कार तक गई। तुम भाग रही हो? औरत ने गुस्से से पलट के उसे देखा। भाग नहीं रही, मेरा ऑफिस में आग लगी है, मुझे जल्दी पहुंचना है। वो भागते हुए वापस आई, पर से चंद नोट और अपना कार्ड जबरदस्ती उसके हाथ में थमाया। उसका जख्म गहरा नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। निगाह उठा के देखा, चंद लोग उस तरफ आ रहे थे। वो पंजों के बल सिर पे बैठे जल्दी जल्दी बोलने लगे। यहाँ कोई भी इसको अस्पताल ले जाएगा, प्लीज मेरी बात समझो। वहां जाकर मुझे कॉल कर देना, इस पे मेरा नंबर लिखा है और पता भी। मेरी कार का नंबर तुम देख चुकी हो। मैं भाग नहीं रही, मैं 1 घंटे तक सीधे अस्पताल पहुंच जाऊंगी। अगले लम्हे वो तेजी से वापस आई। हजूम इकट्ठा होने लगा था। लोग इसकी तरफ इशारा करके ऊंची आवाज में कुछ कह रहे थे। उसने दरवाजा बंद कर लिए। किसी ने उसका शीशा खटखटाया, लेकिन उसका एक हाथ गियर पे था और पैर एक्सीलरेटर पे। तेजी से कार रिवर्स किया और जन से आगे भगा ले गई। फिर बैक मिरर में देखा, कोई उसके पीछे नहीं आ रहा था। उसकी पेशानी पर सीने से दर्द थी और सांस पूरी तरह फूल रही थी। तुम्हें इसको अस्पताल ले जाना चाहिए था। किसी ने अंदर ही अंदर उसे बलावत किया, लेकिन उसने नफी में सर हिलाया। ओशन ज्यादा अहम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, पैसे, कीमती चीजें, और फिर वहां बहुत लोग जमा हैं। साथ ही अस्पताल है, उसे कोई अस्पताल ले जाएगा। उसका सर फटा था। वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। वो खुद से बड़बड़ा रही थी। मतलूबा स्ट्रीट में कार मोड़ते ही उसकी ओशन की तरफ बुलंद हुई। वो 4 दीवारी में बना एक इतालवी बंगले की तर्ज का रेस्टोरेंट था, जो कि दख्तों के पीछे छुपा था। वहां चंद कार्स खड़ी थी, लेकिन कोई धुआं ना था, ना आग के शोले, ना फायर ब्रिगेड। उसके चेहरे पे अचंभा उभरा।
وہ کار کھڑی کر کے بھاگتے ہوئے اندر آئی. اندر مین ہال اندھیر تھا. ظہیر عباس لالک, اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا. تبھی فضا میں موسیقی سی بج اٹھی. اندھیرے میں ایک دھن, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اسی لمحے ساری بتیاں جل اٹھی. شور سا بلند ہوا. وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی. شوق سے آنکھیں اور لب پتھر ہو گئے. سامنے ایک بڑی ٹیبل پہ کیک رکھا تھا اور اس کے ارد گرد ریسٹورانٹ کے تمام ویٹرز اور اس کے چند دوست کھڑے دکھائی دے رہے تھے. ان میں ظہیر اور اس کی بیوی بھی شامل تھے. وہ سب ہنس رہے تھے. میوزک بج رہا تھا. تالیاں بجا کے اس کا استقبال کر رہے تھے. وہ وہیں چوکھٹ میں کھڑی تھی, شوق ششدر. نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا. اوشن ٹھیک تھا, اوپر بنا اس کا آفس بھی ٹھیک تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. سرپرائز! اس کے اسسٹنٹ سائیکا ہنستے ہوئے کیک پہ موم بتیاں جلا رہی تھی. اس کی نظریں گھڑی کی طرف اٹھی. 12 بج چکے تھے. یہ پرینک تھا. اس کو اپنی آواز کنویں سے آتی سنائی دی. جواب میں ایک کہکا سنائی دیا. آپ سارا دن ہمارے اور روشن کے لیے کام کرتی ہیں میم. ہم آپ کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتے تھے. وہ سب مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے. تھینک یو. بدک مسکرائی, پھیکی خوفزدہ سے مسکراہٹ. آپ کے ہاتھ میں خون لگا ہے, ایک دم سائیکا نے کہا تو سب چونکے. اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو دیکھا. دائیں ہاتھ پہ زخمی راہگیر کا خون واضح نظر آ رہا تھا. اس نے چہرہ اٹھایا. تمام نظریں اس پہ تھی. سب کو سانپ سونگ گیا تھا. او نہیں, یہ تو دراصل اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا. راستے میں سڑک پہ ایک فاختہ مری پڑی تھی. اس کا خون ہے. وہ جلدی سے مسکرا کے کہتے ہوئے آگے آئی. تھینک یو اس سب کے لیے. تھینک یو گائز. میں ہاتھ صاف کر دوں. اس اپنا بزنس فیس آن کر لیا. سب کی سانس پہ سانس آئی. میوزک پھر سے بجنے لگا. وہ تیزی سے ریسٹ روم کی طرف آئی. اسے اندر سے بند کر دیا. پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے دیکھا. تازہ خون. خوف, بے یقینی آنکھوں میں بھر گئی. یہ کیا ہو گیا؟ اس نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اگر وہ مر گیا تو؟ پس منظر میں وہی میوزک سنائی دے رہا تھا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو. تیزی سے نل ہاتھ کے خون کو رگڑ رہی تھی. گلابی پانی بہ کے سنک کے سوراخ سے نیچے جاتا زمین میں جذب ہو رہا تھا. یہ قاسم فرید کے آفس کا منظر تھا جو ایک برس قبل ان کی وفات کے وقت سے ماہر کے زیر استعمال تھا. اس شام وہ مینیجر اس ٹیبل کے بجائے کھڑکی کے قریب بچھے ورک ٹیبل پر موجود نظر آ رہا تھا. سفید شرٹ کے آستین مڑے, سامنے رکھے ماڈل پہ چہرہ جھکائے ہوئے احتیاط سے ایک ٹکڑا جوڑ رہا تھا. یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کا ایک ماڈل تھا. ہر چند لمحے بعد وہ رکتا, نفی میں سر ہلاتا اور پھر سے کچھ تبدیل کرتا. آفس میں مسلسل کرسی کے ٹائرز کی چیں چیں سنائی دے رہی تھی. یہ مینیجر ٹیبل کے پیچھے رکھی اونچی کنٹرول چیئر سے آ رہی تھی جس پہ بیٹھی حلال اس مسلسل دائیں بائیں ہلا رہی تھی. نظر ماہر کے چہرے پہ جمی تھی جو متوجہ نہیں تھا. میز پہ اس کا گلابی بیگ پیک رکھا تھا. جس روز وہ قطر سے اس کے لیے اسٹرابیری والی کینڈل لیے اپنی ماں اور شمس کی دہلیز پہ گیا تھا, اس واقعے کو قریباً 1 سال گزر چکا تھا. آپ بار بار قطر کیوں چلے جاتے ہو ماہر بھائی؟ اس نے پکارا. وہ کام کے دوران اسے بار بار پکارتی تھی. وہ بیربل کو اس کے نام سے پکارتی تھی لیکن اسے بھائی کہتی تھی. کیونکہ میں وہاں کام کرتا ہوں اور مجھے قطر اچھا لگتا ہے. وہ سر جھکائے کاغذ سے کچھ پڑھ رہا تھا. آپ اس دفعہ قطر میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ اس نے پھر سے سوال پوچھا. وہ جیسے بور ہو رہی تھی. لایا ہوں, دینا بھول گیا. اسے نمبر کا دراز کھولا. وہ ماڈل پہ جھکا تھا. حلال کی آنکھیں چمکی. تیزی سے پیر نیچے کی اور مطلوبہ دراز کھولا. اندر ایک سفید ڈبہ رکھا تھا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جلدی سے ڈبہ کاربن اتارا, پھر احتیاط سے ڈھکن ہٹایا, اندر جھانکا. اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اتر گیا. پھر وہی سینٹڈ کینڈل. اس نے کینڈل جار زور سے میز پہ رکھا. شیشے کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز آئی تو ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ بہت خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی. اس میں چاکلیٹ اور کافی کی خوشبو ہے, تمہیں اچھی لگے گی. قطر میں کینڈلز کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. حلال سستی سے اسے واپس ڈالنے لگی. اسے سونگھا تک نہیں تھا. آپ نے مجھے اب تک 8 کینڈلز دی ہیں. میں اتنی ساری کینڈلز کا کیا کروں؟ آپ کے آفس یا گھر میں ایک بھی کینڈل نہیں ہے. خود نہیں استعمال کرتے, بس میرے لیے لے آتے ہو. وہ بڑبڑاتے ہوئے ربن واپس باندھ رہی تھی. ماہر دھیرے سے ہنس دیا اور کاغذ ایک طرف رکھ کے پیچھے ٹیک لگا لی. جب تک تم خوشبودار کینڈل جلاؤ گی نہیں, اس کی قدر نہیں کر سکو گی. بربل میرے لیے چاکلیٹس لاتا ہے, ٹوائز لاتا ہے, اسٹوری بکس لاتا ہے. آپ صرف کینڈلز لاتے ہو. کہا نا, ایک دن تم ان کینڈلز کو پسند کرنے لگو گی. حلال نے چہرہ دونوں ہتھیلیوں پہ گرا دیا اور خفقی سے اسے دیکھنے لگی.
पापा कह रहे थे हम शायद पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता से बोली तो वो चौंका, आंखों में छंबा धर आया। क्यों? पता नहीं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान चले गए तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी? माहिर के लब भिज गए, माथे पे तफक्कर की लकीरें उभरी, लेकिन फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराया। डोंट वरी, मैं उनसे बात करूंगा। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई, अंगूठी से दी जाने वाली दस्तक। वो इसको पहचानता था, हलाल भी से पहचानती थी, इसलिए फौरन से उठ खड़ी हुई और अपना गुलाबी बैग पैक उठा लिया। मैं हिलाल को पिक करने आई थी। चंद लम्हे बाद वो इनके सामने खड़ी थी। हलाल भागती हुई गई और इनकी टांगों से लग गई। उन्होंने नरमी से उसके सर पे हाथ फेरा, फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। आप ठीक हैं? वो माँ को देख कर उठ खड़ा हुआ था। मैं ठीक हूँ। चंद लम्हे वो खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। वो इनसे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन आज उसे करनी थी। शम्स पाकिस्तान क्यों शिफ्ट होना चाहता है? ये नाम लेते हुए भी उस हलक तक कड़वा हो जाता था। राबेल ने गहरी सांस ली। उसकी जॉब चले गई है, उसको पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब की ऑफर हुई है। उसका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि वो इस ऑफर को कबूल करे और हम पाकिस्तान चले जाएं। बस? माहिर बगौर उनका चेहरा देख रहा था। राबेल ने जैसे थूक निकला। हाँ बस। नहीं, शम्स ने कुछ और भी कहा होगा। वो बिना पलक झपके उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं पाकिस्तान वाली ऑफर नहीं लूंगा अगर राबेल के चेहरे पे साया में लहराया। अगर उसको यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए, यही मेफेयर में कहीं। उन्होंने निगाहें झुका दी। माहिर ने कर्ब से आंखें बंद की और पट्टी मस ली। वो इसकी माँ नहीं थी, वो शम्स की बीवी थी। वो इसका मुद्दा लेकर सामने आई थी। वल्लाह वो लोगों के बारे में कभी गलत नहीं था। शम्स चाहता है कि मैं इसे अपनी कंपनी में जगह दूं, वरना वो हिलाल और आपको यहां से लेकर चला जाएगा। बहुत सा गुस्सा अंदर उबलने लगा। वो मजीद कुछ कहता, लेकिन आप पापा को यहाँ जॉब दे दोगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लाल एकदम चहकी। वो चौंका, उसे भूल गया था कि वो यहाँ खड़ी थी। एकदम उसे एहसास हुआ कि इसके पैरों में नादीदा जंजीरें पड़ चुकी हैं। वो बदक मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, मैं शम्स को अपने करीब जॉब दिलवा दूंगा। आप लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे। शम्स से कहिएगा कि मुझसे मिले। थैंक यू माहिर। उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो हलाल आगे भाग गई। वो भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन माहिर इनके करीब आया और पीछे से इनके कान के करीब झुका। आपके शोहर की मौत मेरे हाथों लिखी है, कब कहा मैं नहीं जानता, लेकिन वल्लाह वो मेरे हाथ से ही मरेगा, सरगोशी में कहा और वापस पलट गया। मुठिया गुस्से से भेज चुकी थी और चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। राबेल चौंक के उसे देखने लगी, लेकिन अब उनकी तरफ पुश थी। कहने को कुछ नहीं बचा था। वो हलाल के पीछे चल दी। माहिर ने मोबाइल उठाया, फिर रख दिया। मालिक यहाँ था नहीं। वो आजकल बैरबल को मुख्तलिफ साइट विजिट करवाने मुल्क से बाहर गया हुआ था। बैरबल को बेकरी का बुखार चढ़ा था और माहिर ने शर्त रखी थी कि अगर वो मालिक को कन्विंस कर ले तो वो इसे पैसे दे देगा। मालिक की गैर मौजूदगी में इसके करीब कोई ऐसा काबिल एतमाद इंसान ना था जिसे वो मशवरा कर सके। शम्स के हाथ बल आखिर उसकी कमजोरी आ गई थी। नरम धूप ओशन के बरामदे में छन छन के आ रही थी। बरामदे से बाहर निकलो और दाएं तरफ मुड़ जाओ तो एक छज्जा सा बना था जिसके साथ बोगनवेलिया का दरख्त खड़ा था। उसके नीचे एक कुर्सी मेज बिछी थी। यहाँ बैठो। तो सरमा की धूप बहुत अच्छी थी, ना बहुत सीधी ना बहुत ठंडी। सर्दियों में इस जगह बहुत बैठा करती थी। यहाँ उसे दिन की रोशनी के बावजूद कदर प्राइवेसी मिल जाती, क्योंकि यहाँ से रेस्टोरेंट का अक्सर हिस्सा दिखाई ना देता, तो वह सुकून से अपना काम करती रहती। अलबत्ता आज वो काम नहीं कर रही थी। वो वहीं बैठी इस तरफ से उंगलियां मरोड़ रही थी। गुज़श्ता 2 रातों से वो ठीक से सोई नहीं थी। बार बार मोबाइल की बड़ी स्क्रीन को देखती। उसने औरत को अपना कार्ड दिया था, फिर वो कॉल क्यों नहीं कर रही थी? कॉल आए, वो इलाज का खर्चा मांगे, ये मामला खत्म हो। इसी लम्हे घंटी बजी। उसने तेजी से फोन उठाया। अगले ही लम्हे जोशमान पड़ा। माँ की कॉल आ रही थी। कैसी हो बेटे? उनकी आवाज से लग रहा था कि फोन गाओ तकिया पे स्पीकर पे रखे खुद तख्त पे बैठी साथ साथ कोई सब्जी छील रही थी। ये उनका सब्जी काटने का वक्त होता था और इस वक्त वो हर रोज इसे कॉल किया करती थी। वो माँ को कम ही कॉल करती थी। उसे भूल जाता या वो मसरूफ हो जाती। वैसे भी माँ खुद कॉल कर लेती थी, उसे कम ही जरूरत पड़ती। ठीक हूँ माँ। वो फीका सा मुस्कुराई। यहाँ से बरामदे का जो हिस्सा इसे दिखाई देता था वो खाली था। दूर बागीचे में भी इक्का दुक्का लोग थे जो नाश्ते कर रहे थे। आवाज से ठीक नहीं लग रही, परेशान हो, लेकिन हमेशा की तरह बताओगी नहीं। उनका अंदाज सादा था, पुरसकून। माला की आंखें भीगने लगी। कैसे पता चल जाता था उन्हें हर दफा। मुझसे गलती हो गई है माँ। उसका गला रंधने लगा।
جان بوجھ کے کی تھی؟ ان کا انداز نرم تھا. نہیں ہرگز نہیں, جو بھی ہوا غلطی سے ہوا تھا. اس نے پلکیں جھپکائی, ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ لڑک گیا. پھر اس کو سدھار لو. کیسے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا, ایک ہچکی سی آئی, سانس بے ترتیب ہونے لگی. اس دنیا میں غلطی کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. جب غلطی سامنے آئے تو اس پہ اصرار نہ کرنا, معافی مانگ کے اس کو سدھار لینا. اوکے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. نظریں اپنے پیروں پہ جمی تھی جو اسے میز رکھے ہوئے تھے, ان پہ سیدھی دھوپ پڑ رہی تھی. پورے جہاں بیگم اپنے تخت پہ براجمان. اسپیکر فون بند کیا تو گیلی آنکھوں انگلی سے پانی کا ڈبہ فون سکرین پہ لگ گیا, اور پرواہ کیے بنا واپس آلووں کے تھال کی طرف متوجہ ہوئی جن کو کاٹ کاٹ کے پانی کے برتن میں ڈال رہی تھی. دھیان سے, گر جاؤ گے. وقت بھی پریشانی سے کہہ رہی تھی. پورے جہاں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا. وہ اپنے نواسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو رہی تھی جو لاؤنج میں بھاگتا جا رہا تھا. کبھی کسی میں سے ٹکرانے لگتا تو کبھی اسے ٹھڈا آنے کے قریب ہوتا. ہر دفعہ بخت بھی اسے گرنے سے بچا لیتی. اسے ایک دفعہ گرنے دو بختو. بخت بھی نے پلٹ کے خفگی سے انہیں دیکھا. اسے چوٹ لگ گئی تو بچے جب بڑے ہونے لگے تو انہیں ان کے حصے کی غلطیاں کرنے دینی چاہیے. گرے گا نہیں تو اسے گرنے کی تکلیف کیسے معلوم ہوگی؟ انہوں نے کہتے ہوئے ایک نظر گاؤں تکیے پہ رکھے موبائل کو دیکھا جس کی اسکرین پہ پانی کا قطرہ ابھی تک ٹھہرا تھا, اور واپس سبزی کاٹنے لگی. وہ ابھی تک اپنے دھوپ سے سنہری ہوتے پیروں کو دیکھ رہی تھی. سانس ہنوز بے ترتیب تھا. تبھی کانچ کے اسٹیل سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی تو چونکی. گردن موڑ کے دیکھا, ستون کی اوٹ میں برآمدے کا جو حصہ دکھائی دے رہا تھا وہاں ایک ویٹر کھڑا جھک کے ایک میز پہ کافی رکھ رہا تھا. یہ میز اسے آدھی دکھائی دے رہی تھی. تبھی اس نے سمجھا کہ خالی ہے, مگر اس نے گردن کھینچی. نگاہ کا راستہ صاف ہوا. وہاں کوئی بیٹھا تھا. بجلی کی تیزی سے مالا نے پیر نیچے کیے, جوتے پہنے اور ٹھیک سے بیٹھی. لباس کی نادیدہ شکنیں درست کی. وہ یہاں بیٹھ کے ذاتی کالز اٹینڈ نہیں کرتی تھی, صرف اس صورت میں کرتی جب قریب میں کوئی نہ ہو. یوں ہی شرمندگی سے ہوئی اس آدمی کو ساری آوازیں جاتی رہی ہوں گی, اور اس کی آواز اب یہاں تک پہنچتی رہی تھی. وہ چونکی. وہ آدمی ویٹر سے شکایتی لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور ریسٹورانٹ کی اوٹ سے نکلی. پھر 2 اسٹیپ چڑھ کے برآمدے میں آئی. یہاں چھاؤں تھی. ابھی سے کونے والی میز پہ بیٹھا شخص صاف نظر آ رہا تھا. وہ ایک سوٹ میں ملبوس ادھیر عمر آدمی تھا جس کے بال براق سفید تھے. یہ اوٹ ملک نہیں ہے. وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کافی کا کپ واپس رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. صحیح ہے, اوٹ ملک کی کافی ہی ہے. ویٹر من بنایا. سر میں مینیجر ہوں, کوئی ایشو ہے کیا؟ وہ بہت شائستگی سے کہتے ہوئے ان کے سامنے آئی. ویٹر ادب سے 2 قدم ایک طرف ہوا. سلور بالوں والے آدمی نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا. ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے برف کا بنا ہو. میں لیکٹوز انٹالرنٹ. آپ کے ویٹر کو میں نے اپنی کیپچینو میں اوٹ ملک ڈالنے کی ہدایت کی تھی, لیکن اس نے میری کافی ڈیری ملک سے بنائی ہے. لیکٹوز انٹالرنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈیری ملک یا اس سے بنی چیزیں استعمال نہیں کرتے. لالک. اس نے نگاہیں اٹھا کے لالک نامی ویٹر کو دیکھا. وہ خود بارسٹا بھی تھا اور بہت اچھی کافی بناتا تھا. میں نے اوٹ ملک ہی ڈالا ہے, اس نے بات دہرائی. سر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے, میں آپ کی کافی دوبارہ بھجواتی ہوں, رسمن مسکرا کے نے کہا. ساتھ ہی آنکھوں سے لالک کو اشارہ کیا. اس نے جلدی سے وہ کافی کپ اٹھایا اور اس کے پیچھے چل دیا. ایویں نخرے کر رہا ہے یہ. باہر سے آئے لوگ یہاں آگے زیادہ نخرے شروع کر دیتے ہیں. میں نے اوٹ ملک سے ہی کافی بنائی تھی. کچن میں آ کے لالک خفقی سے شروع ہو گیا. اس آدمی کے انگریزی لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ برطانیہ سے آیا ہے یا کافی عرصہ وہاں رہا ہے. مالا نے ایک نظر چھت کو دیکھا, پھر فریج کے دروازے کو. یہاں کیمرہ نہیں لگا تھا. یہ CCTV کا بلائنڈ سپاٹ تھا. کچھ دن پہلے فریج یہاں موو کیا گیا تھا. کسی نہ کسی وجہ سے کیمرہ لگنا رہ جاتا تھا. تم نے اوٹ ملک ڈالا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سختی سے پوچھا. قسم لے لے, میں نے ڈالا تھا. اس کا خالی ڈبہ کہاں ہے؟ ڈبہ؟ اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اس دن میری سالگرہ پہ سب پیزا کھا رہے تھے سوائے تمہارے. تم نے کہا تمہیں پیزا پسند نہیں, لیکن میرا خیال ہے لالک تم خود لیکٹوز انٹالرنٹ ہو, اور تم کسٹمرز کی کافی میں آم دودھ ڈالتے ہو اور اوٹ ملک اور کوکونٹ ملک کے کارٹن چھپا کے گھر لے جاتے ہو, یا اپنی کافی میں استعمال کرتے ہو. نہیں میم, زہی یہ دودھ بہت مہنگے امپورٹ کرواتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ان کا تقاضا کرتے ہیں. یہ تمہارے اوپر یہ امانت ہوتے ہیں. تم نے مجھے ایک کسٹمر کے سامنے شرمندہ کروایا ہے. فی الحال میں اس معاملے کو فکس کر رہی ہوں. اس کے بعد تم میرے آفس میں آؤ گے اور ہم اس بارے میں بات کریں گے. تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ساتھ لالک سر جھکائے کافی کا تازہ کپ پکڑے ہوئے تھا. وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے آئے. اس نے کپ میز پہ رکھا تو مالا نے اسے جانے کا اشارہ کیا. سفید بالوں والا آدمی کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے برف ہو.
میں آپ سے معافی چاہتی ہوں, میرے بارستا کی غلطی تھی, اب آپ کو شکایت نہیں ہوگی سر. آپ نے اپنے بارستا کو برطرف نہیں کیا؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. نہیں, مالا کا لہجہ مطمئن تھا. عبد المالک فرید نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی. اس نے میرا بہت قیمتی وقت برباد کیا ہے, آپ کو اسے برطرف کر دینا چاہیے تھا. نہیں سر, ذرا سا لیکٹوز آپ کا کچھ خاص نہیں بگاڑ سکتا, لیکن اس کی برطرفی اس کی زندگی خراب کر سکتی ہے. نوکری کا چلے جانا کسی کی بھی زندگی خراب کر سکتا ہے. میں آپ کی شیلو ایگو کی وجہ سے غریب کو برطرف نہیں کر سکتی. شیلو ایگو؟ وہ مسکرائے جیسے اس کی بات دلچسپ لگی ہو. جی, لیکن غلطی ہماری ہے اور میں اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں. وہ کیسے؟ وہ مسکرا رہے تھے, البتہ آنکھیں برف تھیں. کشمالہ مبین نے ہلکے سے کندھے اچکائے. کوئی دوسرا کسٹمر ہوتا تو میں اس کو ڈسکاؤنٹ واؤچر دے دیتی اور کافی کا بل نہ لیتی, لیکن آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں. آپ نے شکایت ذرا سے پیسے بچانے کے لیے نہیں کی. نہ آپ کو لیکٹوز سے اتنا فرق پڑتا ہوگا کیونکہ پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ اوٹ ملک دستیاب ہوتا ہے. آپ کو اکثر جگہوں پہ ڈیری والی کافی پینی پڑتی ہوگی. وہ مسکرائی. وہ اسی دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے. پھر میں نے شکایت کیوں کی؟ کیونکہ آپ کی بات نہ مان کے آپ کی توہین کی گئی تھی. میں اس توہین کا مداوع کرنے کے لیے آپ کی کافی خود بنا کر آئی ہوں, اور میں کسی کے لیے کافی نہیں بنایا کرتی. ایک دفعہ پھر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا. ان کے برفیلے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر معدوم ہو گئی. وہ اپنی میز کی طرف بڑھ گئے. آپ ایک اچھی مینیجر ہیں, لیکن انہوں نے 2 انگلیوں سے کافی کا کپ ہینڈل سے اٹھایا, پھر ایک گھونٹ بھرا. لیکن وہ برآمدے کے سٹیپ پہ تھی. پلٹ کے چھمبے سے انہیں دیکھا. لیکن آپ کو اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں ہے. سوری سر. وہ بوگن ویلیا کے درخت کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے سر کے اوپر گلابی ٹہنیاں لٹک رہی تھی. جانتی ہیں خوشی یا خوف میں سب سے پہلے کیا خراب ہوتا ہے؟ ان کی نگاہیں اپنے کپ پہ جمی تھی. کیا؟ سانس. اسی پل سورج کے سامنے سے بادل ہٹے. دھوپ نے بوگن ویلیا کی ٹہنوں کے درمیان راستہ بنایا اور برآمدے کے فرش پہ اپنی چند شعائیں پھینکی. اگر انسان اپنے سانس کو قابو کرنا سیکھ لے تو وہ اپنا ذہن قابو کر سکتا ہے. ذہن قابو کر لے تو وہ ہر قسم کے حالات کو قابو کر سکتا ہے. سب کچھ سانس سے شروع اور سانس پہ ختم ہوتا ہے. وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھر رہے تھے جیسے خود سے بات کر رہے ہوں. مالا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پلٹ کے نیچے اتر گئی. اب اس کا وجود دھوپ میں تھا. تھوڑی دیر بعد وہ اندر ہال میں عباس کے ساتھ کھڑی تھی. شیشے کی دیوار کے پار برآمدہ دکھائی دے رہا تھا جہاں سفید بالوں والا شخص بیٹھا کافی پیتے ہوئے موبائل دیکھ رہا تھا. یہ آدمی کون ہے؟ اس کی مشکوک نظریں ان پہ جمی تھی. بس اتنا معلوم ہے کہ لندن سے آیا ہے, انویسٹمنٹ مینیجر ہے, مختلف ریسٹورانوں کا دورہ کر رہا ہے. اسے غالباً اپنے لیے ایک ریسٹورانٹ خریدنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اسے ریسٹورانٹ خریدنا ہے تو یہ اوشن میں کیا کر رہا ہے؟ پہلو میں گری اس کی مٹھی بھینچ گئی. نظریں اٹھا کے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں اوپر کہیں ظہیر کا آفس تھا. سانس پھر سے چڑھنے لگا تھا. اسی پل فون بجنے لگا. غیر شناسا نمبر. بالآخر اس نے فون کان سے لگایا. جی میں کشوالا ہوں. آپ نے کال ہی نہیں کی. پھوٹتے ہی بے چینی سے پوچھا. آپ کے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت؟ وہ عورت روتے ہوئی چلائی. وہ مر گیا ہے. تم نے میرا بندہ مار دیا ہے. لمحے بھر کے لیے ساری دنیا تھم گئی. اس کو لگا اس کا سانس جیسے بند ہو گیا ہو. قاسم فرید کے آفس میں اس وقت تناؤ کسی کیفیت تھی. ایک سر سا تناؤ جو وہاں بیٹھے دونوں فریقین کے درمیان حائل تھا, جو نظر نہیں آتا تھا لیکن گھٹن پیدا کر رہا تھا. کھڑکی میں رکھے اس کے باپ کے پودے عدم توجیہی کے باعث سوکھ چکے تھے. کمرے میں عود کی خوشبو پھیلی تھی جس میں سگار کی مہک بھی شامل تھی. مجھے بلانے کے لیے شکریہ ماہر. کوئی کوٹ ٹائی میں ملبوس شمس اس وقت ماہر کے سامنے بیٹھا تھا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. وہ البتہ نہیں مسکرا رہا تھا, بس پتلیاں سکوڑے اس کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اندر تک پڑا ہو. ماں نے بتایا کہ تم حلال اور ماں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہو. شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. تم جانتے ہو میری جاب چلے گئی ہے. پاکستان میں میرے کزن نے ایک جاب آفر کی ہے. وہاں میری فیملی ہے, ان کے پاس چلا جاؤں گا. حلال اور آبیل بھی وہی رہیں گی جہاں میں رہوں گا. اس کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں ماہر پہ جمی تھی. اسے بہت کچھ حلق سے نیچے اتارا. اسے ضبط کرنا تھا, حلال کے لیے, ماں کے لیے. ہاں اگر مجھے یہاں کوئی اچھی جاب مل جاتی تو شاید میں نہ جاتا. اس نے شیف کھجائی. ماہر نے ایک نظر دیوار گیر بک شیلف کو دیکھا جہاں بہت سی کتابیں, فریم اور شیلڈز رکھی تھی. ان میں ایک تصویر اس کے پاس کی بھی تھی. وہ ان کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا.
وہ دونوں کیمرے میں دیکھ کے مسکرا رہے تھے. اس نے واپس شمس کو دیکھا. اس کے باپ کے باڈی گارڈ کی نوکری شروع ہونے والا شمس الدین آج انہی کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا. اگر تمہیں یہاں کہیں جاب مل جائے تو نہیں جاؤ گے؟ دراز کھولا ایک باکس نکالا. ہاں اگر تمہارے آس پاس کوئی جاب ہو تو میں یہی رہ جاؤں گا. جاب بنائی جا سکتی ہے. ماہر نے باکس سے ایک سگار نکالا پھر میز پہ رکھا چاقو اٹھایا. تمہارا شکریہ میرے لیے اتنا سوچنے کا. سوال یہ ہے کہ وہ چاقو سے سگار کاٹنے لگا. کیا تم میری بتائے گی جاب قبول کرو گے؟ شمس کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ جمی تھی جو مہارت سے سگار کو چھیل رہے تھے. شور کس قسم کی جاب ہے؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت اچھی سیلری اور انشورنسز کے ساتھ. اس سگار انگلیوں میں دبایا اور لائٹر اٹھایا. بہترین. شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی, آنکھیں چمکی. بالآخر وہ قاسم فرید کی کمپنی میں داخل ہونے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, کل صبح اس آدمی سے مل لو, یہ تمہیں ہائر کر لے گا. اس نے ایک کارڈ شمس کی طرف بڑھایا. شمس نے مسکرا کے کارڈ اٹھایا. اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی. چونک کے ماہر کو دیکھا, وہ ٹیک لگائے بیٹھا سگار سلگا رہا تھا. لیکن ماہر یہ تمہاری کمپنی تو نہیں ہے. میری کمپنی درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ تمہیں مے فیئر میں جاب چاہیے تھے نا, میرے آس پاس. اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ پہلی دفعہ مسکرایا. ان کا آفس ہمارے قریب ہی ہے, 5 منٹ کے واک پہ. شمس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی. چند لمحے کے لیے اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے. تمہیں لگا کہ میں تمہیں اس کمپنی میں کام کرنے دوں گا جہاں ایک زمانے میں تم میرے باپ کی کار کا دروازہ کھولتے تھے؟ تم مجھے ٹھیک سے سمجھے نہیں ہو شمس. افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا, پھر سگار کا کش بھرا. بہت سا دھواں لبوں سے نکلا. اس نے سگار جھٹکا اور آگے کو جھک کے شمس کی آنکھوں میں جھانکا. اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی. ماہر فرید کو کوئی ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتا. میں نے حلال سے وعدہ کیا تھا تمہیں اپنے قریب جاب دلوانے کا. اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. چاہو تو میری آفر قبول کرو, چاہو تو ماں اور حلال کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جاؤ. تمہاری مرضی. اس نے واپس ٹیک لگا لی. شمس پھیکا سا مسکرایا. مجھے منظور ہے, کم از کم میں تمہارے قریب رہوں گا. پھر کرسی پہ رکھا ایک باکس اٹھایا جو وہ ساتھ لایا تھا. تم مجھے پسند نہیں کرتے, لیکن بہرحال میں تمہارے آفس کے لیے ایک تحفہ لایا تھا. اس کو اپنے آفس میں جگہ دے گو تو مجھے خوشی ہوگی. اس نے باکس کا ڈھکن اٹھایا تو ماہر نے عدم دلچسپی سے دیکھا. وہ ایک شطرنج کے گھوڑے کی شکل کا بک ہولڈر تھا. ہاں شکریہ, بے دلی سے کہا اور سگار دانتوں سے لگایا. حلال نے اسے پسند کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ تمہارے بک شیلف میں اچھا رہے گا. کیا میں اسے یہاں رکھ دوں؟ اس گھوڑے کا رنگ سیاہ تھا. ماہر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے, پھر اس بات میں سر ہلایا. شور وہ حلال کی پسند نہ تھا, اور اگر نہ ہوتا تب بھی یہ گھوڑا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا. وہ اپنے آفس میں کھڑی میز پہ اپنے سامنے اس نے چند چیزیں اکٹھی کر رکھی تھی. فائلز, ڈاکومنٹس, ایک پورا چند فرینڈز. مجھے ایک باکس لا کر دو جس میں یہ سب پورا آ جائے. حیران سے کھڑی اپنی اسسٹنٹ سائیکا کو حکم دیا. وہ سر ہلا کے باکس ڈھونڈنے چلے گئی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالا میڈم صبح ہی صبح اپنا سامان کیوں اکٹھا کرنے لگ گئی ہیں. موبائل بجنے لگا تو مالا نے گہری سانس لینی چاہی, لیکن تنفس پھر سے بے ترتیب ہونے لگا. وہ عورت باہر آ چکی تھی. اسے ایک مشکل ملاقات کرنی تھی. اس نے دیوار پہ لگے آئینے میں ایک دفعہ خود کو دیکھا. ماتھے پہ کٹے بال, اونچی کس کے بنائی پونی, کان, گردن اور ہاتھ کسی قسم کے زیور سے بے نیاز تھے. چہرے کی صورت گلابی ایکنی چمک رہی تھی. پیروں میں ہائی ہیلز تھی. وہ باہر آئی تو مین ہال میں بجتا میوزک ایک دم بدلا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو دھن سنائی دینے لگی. وہ چونکی. کونے میں کمپیوٹر پہ بیٹھا آپریٹر کی بورڈ پہ جھکا تھا. مالا کے ماتھے پہ بل پڑے, تیزی سے اس کی طرف لپکی. مجھے میوزک اب نہ سنائی دے. اس کے سر پہ پہنچ کے وہ ایک دم غرائی. وہ گڑبڑا گیا. اپنے ہاتھ دیکھے, آج وہ سرخ نہیں تھے. اس نے گہری سانس خارج کی. آج بھی برآمدے کے کونے والی میز پہ وہی صاحب بیٹھے تھے, لیپ ٹاپ سامنے رکھے. وہ اس پہ کچھ دیکھ رہے تھے. وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر آگے آئی. برآمدے کے سٹیپ اتر کے نیچے آئی تو دیکھا اس کی میز سیاہ چادر میں وہی عورت بیٹھی تھی. مالا کو دیکھ کے وہ کھڑی نہیں ہوئی, بس اسے گھوری گئی. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. آسما بھی, ہم اندر میرے آفس میں چل کے بات کرتی ہیں. وہ نرمی سے کہتی ان کے قریب آئی. مجھے اندر نہیں جانا, یہیں سب کے سامنے بات کرنی ہے. وہ ایک دم پھنکاری. مالا نے گردن موڑ کے دیکھا. سوائے سفید بالوں والے آدمی کے قریب میں کوئی نہ تھا. اس نے کرسی کھینچی.
ٹھیک ہے لیکن آرام سے بات کریں، نرمی سے تنبیہ کر کے ان کے سامنے بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ میں اس واقعے کے لیے شرمندہ ہوں۔ عورت نے اس کی معذرت کو نظر انداز کر کے نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی تمہارے آفس میں آگ لگ گئی تھی، کدھر ہے آگ؟ کشمالہ نے ناک کے ذریعے سانس اندر کھینچا، پھر دھیرے سے خارج کیا۔ تنفس قدرے بہتر ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سو سوری۔ میں ہر قسم کا مداوع کرنے پہ تیار ہوں۔ اب کیسا مداوع بی بی؟ تم نے میرا بندہ مار دیا ہے، روتے ہوئے غصے سے بولی۔ بوگن ویلیا کے پھولوں میں ہوا سے سرسراہٹ ہوئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عبد المالک فرید نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کے اس طرف دیکھا جہاں درخت کی چھاؤں میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی، پھر انہوں نے واپس نگاہیں جھکا دی۔ آسمہ بھی؟ اس کا خون بہت بہہ گیا تھا، کوئی اسے ہسپتال جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ہم ہسپتال پہنچے، وہاں جاتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ تم بڑے لوگ گاڑی چلاتے دائیں بائیں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز کپ کپا رہی تھی۔ کشمالہ مبین نے ایک گہری سانس اندر کھینچی، پھر اسے دھیرے سے خارج کیا۔ اب اس کو سانس نہیں چڑھ رہا تھا۔ وہ کراسنگ نہیں تھی، وہ اچانک میرے سامنے آیا تھا۔ غالباً وہ خودکشی کرنے جا رہا تھا کیونکہ آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ ٹیکنیکلی یہ میری غلطی نہیں تھی، یہ بات پولیس کے سامنے کہنا یا عدالت میں۔ وہ دبا دبا سا گھرائیں۔ اگر آپ نے پولیس کے پاس جانا ہوتا تو آپ وہاں جاتی، یہاں نہ آتی۔ چاہے تو مجھے لے جائیں پولیس کے سامنے، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پرسکون سے بیٹھی تھی۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے اس کو خود ہسپتال لے جانا چاہیے تھا۔ انسانی جان ہر قسم کے ہر کام کے اوپر ہوتی ہے۔ چہرہ اٹھا کے ریسٹورنٹ کی عمارت کی ایک نظر دیکھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ میرے بچوں کا واحد سہارا تھا، اس کی تنخواہ کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ میں کہہ رہی ہوں میں آپ لوگوں کا خیال رکھوں گی، یہ کچھ رقم ہے۔ اس نے پرس سے ایک چیک نکالا اور ان کے سامنے رکھا۔ یہ رکھ لیں، دوبارہ بھی چاہیے ہو تو میرا پتہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گی۔ وہ اس نرمے سے کہہ رہی تھی، دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھی۔ وہ عورت چیک چادر میں دبائے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اس نے تو آنکھیں بند کی، ایک سانس ناک سے کھینچی، اندر تک اس کو روک دیا، پھر 1 2 3 4 5 گنا پھر اس کو لبوں سے خارج کر دیا۔ بہت سا بوجھ سینے سے ہٹ گیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اس کا شوہر نہیں بڑھا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بولا تو مالا نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر اداسی سے مسکرائی اور اٹھ کے برآمدے تک آئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس کی آواز، آنکھیں سب بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اداکاری کر رہی ہے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، ان کا چہرہ آج بھی برف جیسا تھا۔ جانتی ہوں، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ جب اس نے مجھے کال کی تو میں نے اس کے نمبر سے اس کے گھر کا ایڈریس نکلوایا۔ میری اسسٹنٹ اس کے محلے میں جا کے چیک کر کے بھی آئی تھی۔ اس کے شوہر کا زخم گہرا نہیں تھا، وہ ٹھیک ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا ہوتا تو وہ مجھے اپنے گھر بلاتی، یہاں نہ آتی۔ پھر آپ نے اسے پیسے کیوں دیے؟ کیونکہ غلطی میری تھی اور میری ہی اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیا کرتی ہوں۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ مجھے اس کو خود ہسپتال لے جانا چاہیے تھا لیکن میں نہیں لے کر گئی۔ مجھے یہ ریسٹورانٹ زیادہ عزیز تھا اور سنا ہے آپ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا اس ریسٹورانٹ کو بک نہیں جانا چاہیے؟ یہاں رش نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہاں رش نہیں ہوتا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں میں سکون سے اپنا کام کر سکتا ہوں۔ یہ ریسٹورانٹ فار سیل نہیں، آپ کہیں اور جا کے ونڈو شاپنگ کریں سر۔ مسکرا کے سرد لہجے میں کہا اور واپس اپنی میز کی طرف چلی گئی۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو دھوپ سے چمکتی اسکرین میں اپنا چہرہ دکھائی دیا جس میں زمانے بھر کی خفگی تھی اور اس طرح بھی۔ اگر اس آدمی نے اوشن خرید لیا تو؟ وہ عدم توجہی سے کام کر رہی تھی، ذہن بہت سے مسئلوں میں الجھا تھا جب سلور بالوں والے آدمی کی میز سے آتی آوازوں نے اسے چونکا۔ اس ریسٹورانٹ میں کیا برائی ہے؟ وہ اسے اسمارٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ان کی میز پہ کوئی اور بھی آ کے بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں کام نہیں کرنا، جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، اور مجھے تم لوگوں کے مشورے بھی نہیں چاہیے۔ مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ کہاں پر زور دے کے بولا۔ اس ریسٹورانٹ میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے تحمل سے سوال دہرایا۔ کشمالہ مبین کے ماتھے پہ بل پڑے، کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے ریسٹورانٹ میں کیا برائی تھی؟ ذرا وہ بھی تو سنیں۔ تم دونوں روبوٹس جان بوجھ کے میرے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ تم لوگ میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں پیسے ڈبو دوں گا؟ مجھے لگتا نہیں ہے، یقین ہے۔ مالا نے گردن تیچھی کر کے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے گھنگریالے بال پونی میں بدے تھے، کان میں بالی، کلائیوں میں بہت سے بینڈز، انگلیوں میں سلور انگوٹھیاں، گھٹنوں سے پھٹی جینز اور اوپر جیکٹ۔ یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا۔
درست لگتا ہے. اس نے گردن واپس موڑی اور لیپ ٹاپ پہ جھکی. یار پلیز میری بات سمجھو, مجھے تمہارے ساتھ ہر روز ایک نئے ریسٹورینٹ کا دورہ نہیں کرنا, مجھے کچھ اور بنانا ہے. کیا؟ بیکری, ایک بوتیک بیکری. بیکری کا کیا فائدہ؟ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گفتگو سنتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی, کیونکہ بیکری میں کیکس بنتی ہیں اور کیک کے گرد ساری دنیا گھومتی ہے. کیکس خاندان کو جوڑتے ہیں, یہ اپنے آگے پیچھے ہر ایک کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ ہر تہوار, ہر موقع کی ضرورت ہے. مجھے کیکس بنانے ہیں یار, مجھے کیکس بنانے دو. بیکری. اس نے چونک کے سر اٹھایا, ایک خیال ذہن کے پردے پہ لہرایا. پھر اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھایا, پچھلی گلی کی طرف بڑھ گئی جب سے ایک بیرونی زنا آفس تک جاتا تھا. آفس ٹیبل پہ ایک سرمئی رنگ کا باکس رکھا تھا جس میں اس کی تمام چیزیں پوری آ چکی تھی. ننھا سا پودا سب سے اوپر رکھا تھا. اس نے ایک لفافے میں بند اس دفعہ پودے کے ساتھ رکھ کر مسکرا کے گہرا سانس لیا. اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. شمس ایئر فونز کانوں میں لگائے سر کنارے چلتا جا رہا تھا. چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور سردی سے ناک سرخ پڑ رہی تھی. وہ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں کے اندر تھے. 1 سال سے انتظار کر رہا ہوں سرکار. اور کتنا انتظار کروں؟ دوسری طرف نگینہ بیگم کی ہنسی گونجی. تمہارا لالچ اور بے صبری. اس نے مجھے کمپنی میں گھسنے تک نہیں دیا. اس کی آفر نہ مانتا تو بیوی کے سامنے برا بنتا. وہ بری طرح سے پیش و تاب کھا رہا تھا. تم اس کمپنی میں ضرور گھسو گے اور ایک دن اس کے مالک بنو گے. طاقتور عمل شروع ہونے میں وقت لگتا ہے. 1 سال سے آپ وقت لے رہی ہیں. عمل کب شروع ہوگا؟ عمل تو شروع ہو چکا. کیا تم نے وہ پتھر کا گھوڑا اس کے آفس میں رکھ دیا تھا؟ جی, ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ دن میں کئی دفعہ اس کی نگاہ پڑے. وہ قدرے ٹھنڈا ہوا. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ میری بھیجی گئی کھانے کی چیزیں وہ کبھی نہیں کھاتا کہ میں نے زہر نہ ملا دیا ہو. سارے جادو کھانے کی چیزیں میں نہیں ہوتے. اصل جادو آنکھ سے جسم میں داخل ہوتا ہے, وہ کہہ رہی تھی اور وہ ٹھہر کے پوری عقیدت سے سن رہا تھا. اصل جادو آنکھ سے جسم میں داخل ہوتے ہیں. کانفرنس روم کی دیوار پہ لگی بڑی اسکرین اس وقت روشن تھی. اس میں کچھ اسکریچ ابھر رہے تھے. طویل میز کے گرد کتاروں میں لگی کرسیوں پہ بیٹھے افراد انہماک سے ان کو دیکھ رہے تھے. کچھ نوٹس لے رہے تھے, کچھ وہاں سر ہلاتے ہوئے ماہر کو سن رہے تھے. وہ سربراہی کرسی پہ بیٹھا جھک کے ایک پین سے اسکرین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا. اس کی اسکرین کا عکس دیوار پہ لگی LED میں بڑا ہو کے دکھائی دے رہا تھا. اور اسی وقت تھا جب اس کو اپنی گردن پہ کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا, جیسے کچھ رینگ رہا تھا. نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے. یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے. ماہر کا ہاتھ تیزی سے گردن کے پیچھے گیا. کوئی کیڑا تھا شاید. وہ بات روک کے ایک دم اسے جھاڑنے لگا. وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے گردن دائیں جانب موڑی. ایک بچھو سفید شرٹ کے کالر پہ چلتا ہوا کندھے تک رینگ رہا تھا. وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور زور سے کندھا جھاڑنے لگا. وہ اتر کے ہی نہیں دے رہا تھا. دفعتاً وہ کوہنی تک گیا اور پھر غائب. سر آپ ٹھیک ہیں؟ آواز پہ وہ چونکا. کانفرنس روم میں بیٹھے افراد تحیر سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ ایک دم سنبھلا. کوئی چیز چبھ رہی تھی. اینی ویز, اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑتے وہ ایک گرافک ٹیبلٹ پہ نظر جھکا دی. شاید اس کا وہم تھا. وہ ہر روز دن میں کئی دفعہ اس سحر زدہ مجسمے پہ نظر ڈالے گا. ہر نظر جادو کو اس کے جسم میں اتارتی جائے گی. وہ کافی شاپ کی قطار میں کھڑا تھا. ایک ہاتھ میں رول ہوا اخبار تھامے, کوٹ میں ملبوس, آفس کے لیے تیار. بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا. وہ ذہن میں ان تمام پوائنٹس کو دہرا رہا تھا جو ابھی آفس پہنچتے ہی اس نے پہلی میٹنگ میں اپنی ٹیم کے سامنے رکھنے تھے. دفعتاً کسی نے اس کو پکارا. ماہر. وہ چونک کے مڑا, دائیں بائیں دیکھا. وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا. اس نے سر جھٹکا. آواز پھر سے سنائی دی. ماہر. جادو اس کے جسم میں اس حد تک داخل ہو جائے گا کہ اسے وہ نظر آنے لگے گا جو موجود نہ ہو. وہ سنائی دے گا جو کسی نے کہا نہ ہو. ماہر. ایک بھاری مردانہ آواز تھی. وہ تیزی سے پلٹا, حیران نگاہیں اطراف میں موڑی. کافی شاپ میں لوگ آ جا رہے تھے. گلاس ڈور کے باہر اسٹریٹ دکھائی دے رہی تھی. وہاں کوئی کھڑا دروازے سے چہرہ ٹکائے اندر جھانک رہا تھا. ایک چھوٹے قد کا بچہ جس کا سر گنجا اور چہرہ سیاہ تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا. آپ کی باری آ گئی ہے. کسی نے اس کے کندھے پہ دستک دی تو وہ چونکا. اس اگلا کسٹمر اپنی کافی لے جا چکا تھا اور باریستہ منتظر سے اس کو دیکھ رہی تھی. ماہر نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا. گلاس ڈور کے پاس اب کوئی نہیں تھا. اور اس سب سے کیا ہوگا؟ اس کو بہت ناز ہے نا کہ سب اس کا اختیار کرتے ہیں. اب حالات بدل جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے اس کا خود اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہوگا. وہ اپنے بیڈ روم میں سنگھار میں اس کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا. دفعتاً تھوڑی اونچی کر کے دیکھا. شیف کے دوران گردن پہ کٹ لگ گیا تھا. ننھا سا کٹ. اس نے اس پہ انگلی رکھی. خون کا ایک قطرہ انگلی کے پور کو چھو گیا.
माहिर ने अफसोस से सर झटका और सीधा बाथरूम तक आया। सिंह के नीचे हाथ किया, पानी की धार उंगली पे पड़ी और एकदम वो धार शफाफ पानी की बजाय खून में बदलती गई। सारा सिंह सुर्ख खून से भर गया। पहले वो इस सबको नजरअंदाज करेगा, लेकिन इसके बाद वो खौफ में मुब्तला होने लगेगा, और खौफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो झटके से पीछे हुआ, खौफ से सामने लगे आईने में देखा इसकी गर्दन और कॉलर पे बेतहाशा खून लगा था। साथ ही गर्दन में जोर की तकलीफ उठी, जैसे कोई गहरा खाओ। वो तेजी से आगे आया और नल खोल के जल्दी जल्दी पानी चेहरे पे डालने लगा। फिर निगाह दौड़ाई, आईने में उसका अक्स साफ था, कोई खून कोई निशान ना था, बस पानी से उसका चेहरा और गिरेबान भीगा हुआ था। उसकी रंगत सफेद पड़ने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, गर्दन का दर्द अब खत्म हो चुका था। खौफ शहर को पुख्ता करता है, जो जितना डरता है उस पर उतनी जल्दी जादू असर करता है। ये छुट्टी के दिन की एक खूबसूरत सुबह थी। वो क्लब के लाउंज में सोफों पे बैठा, घुटने पे किताब रखी थी और दूसरे हाथ की उंगली में सिगार दबा था। वो स्मोकिंग जोन थी और आसपास बहुत से लोग स्मोकिंग कर रहे थे। वो इन हमाक से मुताले में मसरूफ था जब वर्ग के कोने पे नन्ही स्याह टांगे दिखाई दी। फिर एक बिच्छू रिंगता हुआ ऊपर आया। वो एक झटके से खड़ा हुआ, किताब झाड़ी, अपने कपड़े झाड़े। अब बिच्छू कहीं नहीं था, उसका सांस फूलने लगा, उंगलियां कपकपाने लगी। उसने दाएं बाएं देखा, लोग इसकी तरफ मतवज्जा थे। उसने किताब रख दी, किसी से निगाह मिलाए बगैर वो वहां से आगे बढ़ गया। तुम इस कंपनी में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते शम्स, जब तक वो इसका मालिक है। हमें उसे वहां से निकालना होगा। इमारत का अक्सर हिस्सा तारीकी में डूबा था। वो अपने ऑफिस में बैठा वर्क टेबल पे अपने सामने एक मॉडल सजाए बहुत ध्यान से उसके टुकड़े जोड़ रहा था जब दरवाजे के चरचराने की आवाज आई। उसने चौंक के रुख मोड़ा। ऑफिस का दरवाजा धीरे से खुलता चला गया। कौन है? उसने पुकारा। आवाज में चौकन्नापन भी था और खौफ भी। दरवाजा धीरे से वापस बंद हो गया। वो तेजी से उठा और जाके दरवाजा खोला। उंगलियों में हल्की सी कपकपाहट थी। बाहर मेन हॉल में इक्का दुक्का बत्तियां जल रही थी, सब जा चुके थे। वो वापस अपनी मेज तक आया, स्क्रीन रोशन की, फिर सीसीटीवी कैमरों की विंडो खोली। वहां उसके ऑफिस का मंजर दिखाई दे रहा था। उसने चंद मिनट पहले की फुटेज रिवाइंड की। उसका रवा रवा आंख बन के स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था। वो भला आखिर देख लेगा कौन उसे यूं डरा रहा था। यकीनन ये कोई इंसान है जो उसको तंग कर रहा है। फुटेज में माहिर फरीद काम करता दिखाई दे रहा था। दरवाजा बंद था। एकदम उसने देखा कि वो उठा है, जाके दरवाजा खोल के बाहर झांका और वापस मेज तक आया है। वो सुन रह गया, शशदर साख्त, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद देखा था दरवाजा किसी ने खोला था, आवाज आई थी, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलते। कैमरे कह रहे थे कि दरवाजा बंद ही था, इसे वहम हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। बुक शेल्फ पर रखा स्याह घोड़े की शक्ल का बुक होल्डर खामोशी से उसे देख रहा था। और जो इंसान खुद पे भरोसा करना छोड़ दे, उस पर कोई दूसरा भरोसा नहीं करता। नगीना बेगम ने मुस्कुरा के वक्फा दिया। हलाल कैसी है? सड़क किनारे चलते शम्स का सांस रुक गया। उसने थूक निकला। मुझसे हलाल के बारे ना पूछा करे सरकार। उसने तलखी से बात काटी। जवाब में हल्की सी हंसी गूंजी और सिलसिला मुनक़ता हो गया। शम्स का चेहरा अब के सफेद पड़ रहा था। जहीर अपने ऑफिस में बैठा बहुत से कामों में उलझा हुआ था जब उसने धप से कुछ मेज पे रखा। आवाज से वो एकदम चौंका। प्रिंट आउट्स हाथ से गिर गए। सर उठाया तो सामने खड़ी उसको शिकायती नजर से देख रही थी। जहीर ने पहले ताज्जुब से उसके तासुरात देखे और फिर मेज पे रखे बॉक्स को, चंद फाइल्स, फ्रेम्स, एक पौधा और सबसे ऊपर एक लिफाफा जिसपे जली हरूफ में इस्तीफा लिखा था। ये सब क्या है माला? मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। क्या? वो हैरान हुआ। प्रिंट आउट समेट के परे रखे और उसे बैठने का इशारा किया। तुम ओशन को बेच रहे हो? वो मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। तुम्हें किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या तुम ओशन को बेच रहे हो? उसे दबी दबी आवाज में सवाल तलखी से गुस्से से दोहराया। उसकी कटे हुए बालों में छुपी पेशानी पर बल वो देख सकता था। मैं ओशन को क्यों बेचूंगा? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। जहीर ने गहरी सांस ली, पीछे होकर बैठा और कंधे उचकाए। नहीं, एक आदमी खरीदना चाहता था लेकिन पीछे हट गया। यानी तुम उसको बेचने के लिए तैयार थे? मुझे डैडी को पैसे लौटाने हैं और ओशन अब तक नुकसान में जा रहा है। हमें कुछ रिटर्न नहीं आ रहा। उसने शेव खुजाई और बात शुरू की। लेकिन मैं इसको नहीं बेच रहा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑफर नहीं। ऑफर होती तो बेच देते, मगर ये सोच आहे कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने इस रेस्टोरेंट को 1 साल दिया है और वो साल जाया गया है। हम चाहे तो अभी भी इस मैच से निकल सकते हैं। मैं कुछ बोनस देकर सबको फारिग कर सकता हूँ। वो जैसे अब थक चुका था।
مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں؟ اگر تم نے اوشن کو بیچنا ہے تو ابھی فیصلہ کرو، میں استعفیٰ دے دیتی ہوں۔ اس نے لفافہ باکس سے نکال کے سامنے رکھا۔ ابھی فوراً تو نہیں، وہ گڑبڑایا، پھر لہجہ بدلا۔ دیکھو ہم کچھ عرصہ اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں ظہیر، میرا اپنا کیریئر مفروضوں پہ نہیں بنا سکتی، میرا 1 سال پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے، تو میرا استعفیٰ قبول کر کے میرا وقت ضائع نہ کرو، پھر تم اوشن کو بیچنے کا خیال ذہن سے نکال دو اور مجھے اس کو چلانے دو۔ ظہیر نے ایک نظر اس کے باکس کو دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اوشن کامیاب ہوگا؟ اوشن ضرور کامیاب ہوگا اگر تم اس کو وقت دو، ہر بزنس کو سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ اگر اس وقت تم اس کو بیچ دیتے ہو تو سمجھو ہمارا 1 سال ضائع ہو گیا۔ میں اپنا سال ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو کامیاب بناؤں گی، لیکن تم مجھ سے پوچھے بغیر اس کو نہیں بیچو گے۔ نہیں بیچوں گا یار، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظہیر نے آواز نرم کر کے بہت اپنائیت سے دیکھا۔ ہم لوگ اب تک ایک فیملی کی طرح کام کرتے آئے ہیں، میں کیوں تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچوں گا؟ ہرگز نہیں۔ کانٹریکٹ سائن کروا لو بے شک، لیکن کاغذ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو میرے الفاظ کی ہے۔ کانٹریکٹ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا، البتہ پیشانی کے بل نرم ہو چکے تھے۔ فی الحال مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، مجھے 1 سال دو، میں نہ صرف اس ریسٹورنٹ کو کامیاب کر کے دکھاؤں گی بلکہ ہم 1 سال بعد ایکسپینشن کر رہے ہوں گے۔ ایکسپینشن؟ ظہیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ بیکری سے؟ ہم ریسٹورنٹ میں ایک بوتیک بیکری کا اضافہ کریں گے، کیونکہ کیکس خاندانوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں۔ بہت دلچسپ، وہ مسکرایا۔ میں اپنا استعفیٰ واپس لے رہی ہوں، لیکن ایک وعدے پہ کہ تم اوشن نہیں بیچو گے اور مجھے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے دو گے۔ اگلے سال ہم بیکری بنائیں گے۔ میم یہ باکس پھینک دوں؟ سائیکا اس کی چیز واپس میز پہ سیٹ کر چکی تو خالی باکس کو دیکھ کے سوال پوچھا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی کسی سوچ میں گم دکھائی دیتی تھی۔ نہیں، اس کو میری کیبنٹ میں رکھ دو۔ اب تو آپ استعفیٰ نہیں دے رہی ہیں، اب اس کی کیا ضرورت؟ وہ حیران ہوئی۔ مالا نے خاموش نظر اس پر ڈالی، سرمئی باکس بھی اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہونا چاہیے، باکس ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کشمالہ مبین کو احساس ہو چکا تھا کہ ایک دن ظہیر اس کو بتائے بغیر اوشن بیچ دے گا اور اسے اپنا سامان اسی باکس میں ڈال کے یہ جاب چھوڑنی پڑے گی۔